अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन इस्लामाबाद में जेको पॉलिटिकल टेम्परेचर आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। इमरान ख़ान मुसलसल जलसा पियो करे ऐं हुकूमत खे अल्टीमेटम ॾिए थो त संदसि अॻिले ऐलान खां अॻु नई इलेक्शन जो ऐलान कयो वञे। ॿी सूरत में हू सख़्तु क़दम खणी सघे थो ऐं सख़्तु क़दम जो मक़सदु हुनजो इहो बि थी सघे थो त हू लॉन्ग मार्च कंदा या डी चौक ते धरणो हणंदा या सॼे मुल्क खे बंदि करण जे हवाले सां ख़ान साहब ॻाल्हियूं कंदो रहियो आहे। जेतोणीकि हिन वक़्तु जेको इमरान ख़ान आहे उहो मुख़्तलिफ़ केसनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। जॾहिं त कलम 144 जी ख़िलाफ़ वर्ज़ीअ ते संदसि दहशतगर्दी जा कलम लागू कया विया आहिनि, मथसि FIR दाख़िल कई वई आहे। उनखां अलावा तोहिन अदालत जो केस बि हलंदड़ आहे इमरान ख़ान साहब ते। जॾहिं त इमरान ख़ान साहब गिरफ़्तारी खां अॻु वारी ज़मानत वठी छॾी आहे ऐं हाणे PTI जे अॻुवाणनि जो चवणु आहे त हुकूमत विक्टमाइज़ेशन करे रही आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ख़िलाफ़ ऐं हुकूमत इहो रवैयो अख़्तियार कयो त हू सख़्तु एहतिजाज करे सघनि था। हिकु त पॉलिटिकल मामिलो आहे नाज़रीन, ॿियो मामिलो आहे जेको हिन वक़्तु मुल्क में ॿोॾ जी सूरत हाल आहे। ख़ासि तौर ते सिंध में ॿोॾ जेके राङा के आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान में बि ॿोॾ जी सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे। ॿुधायो पियो वञे त 1000 खां वधीक माण्हू ॿोॾ में मरी चुका आहिनि। जॾहिं त हिन वक़्तु सिंध में ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जेका बरसाति जी सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़राबु आहे। माण्हुनि जी हालत ज़ार ख़राबु आहे। कचा घर किरी पिया आहिनि, माण्हू बेघर थी विया आहिनि, माण्हू रस्तनि ते अची विया आहिनि ऐं खुलियल आसमान हेठि आहिनि। जॾहिं त आवाम जी इहा शिकायत आहे त हुकूमत ग़ाइबु आहे ऐं खेनि रिलीफ नथो ॾिनो वञे, खाधे पीते जी खोट आहे, उन्हनि जे ॿार बचनि जो जेको इलाजु आहे उहो कोन पियो थिए। सूरत हाल इंतिहाई संगीन आहे ऐं इन सूरत हाल में जेको आहे माण्हुनि जो जेको रिलीफ वारो मामिलो आहे इनखे तेज़ी न वठाई वई ऐं इन्हनि सभिनी मामलनि ते ओवरकम न कयो वियो त वधीक नुक़सान जो ख़दशो आहे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर गौस मोहम्मद ख़ान न्याज़ी साहब, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। जी न्याज़ी साहब ये बताएं कि खान साहब जो जलसों में बातें कर रहे हैं, खान साहब का लबो लहजा तो वही है जो पहले था। ज़ाहिर है अभी कंटेम्प्ट की उनका केस भी चल रहा है, इंसदाद दहशतगर्दी में केस भी है उनका और काफ़ी केसेस भी बने उन पे, लेकिन अभी तक खान साहब में तब्दीली नहीं आए, लबो लहजा सेम है उनका। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ इस डगर से सियासत जो करेगी तो क्या नताइज आ सकते हैं? देखिए जी, इस वक्त जो तरीके इंसाफ जिस तरह का रवैया है ये बिल्कुल ये नाकाबिल कबूल है। और फिर आप देखते हैं कि कानून अपना रास्ता लेगा। जिस तरह की इन्होंने कोर्ट को धमकियां दी और एक खातून जज का नाम लेकर उसको धमकी दी और उसको कहा कि आपको शर्म नहीं आती। मेरे ख्याल में श्री खान साहब को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इस किस्म की गलत बात करके वो या ऐसी मतलब शुरू बात करके वो कौम के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं है। अपनी बेगम के बारे में तो वो कहते हैं कि जी मेरी बेगम सियासत में नहीं है, उसका नाम ना लें, और जो नाम ले उसको कोई करते हैं तो फिर उस पर वो एक्शन लेते हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम जो है वो चढ़ दौड़ती है। अभी खातून जज है, उसका क्या सियासत तल्लक। अब उसने अगर कोई फैसला दिया है रिमांड का, रिमांड तो हमारे दौर में तो हमारे बंदे को तो 14 दिन के रिमांड होते, ये 2 दिन के रिमांड पे सारे सीख पा हो गए। ये बहुत बड़ी जाती है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कानून बरस पड़ेगा। हम कानून के साथ हैं इंशाल्लाह। कानून जो कानून दान है, ये जो कानून अदालतें हैं, ये जो इदारे हैं, हम उनके साथ हैं। पूरी सपोर्ट होगी हमारी और हम चाहते हैं कि कानूनी तरीके से जो है ना इसका जो कानून अपना रास्ता ले और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ, ताकि आइंदा किसी को इस किस्म की जरूरत ना हो कि इदारों को धमकाए या कोई। अभी खातून जज का धमकाएंगे तो क्या उससे क्या रिजल्ट करेंगे? जाहिर वो साफ नहीं कर पाएगी। तो ऐसा कचर वो खान साहब जो मुल्क को फरोग दे रहे हैं, ये मुल्क की जड़ें असल में काट रहे हैं। ये इनका एजेंडा नहीं है, ये किसी और गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा है जिस पे खान साहब चल रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान कौम से यही दरखास्त करूँ कि खुदारा सोचें कि एक बैरूनी एजेंडे पे काम करके पाकिस्तान को जो डिस्टरलाइज किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है।
تو انشاءاللہ ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پوری سپورٹ کریں گے اداروں کو انشاءاللہ۔ ناصر صاحب، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جب کنٹیمپٹ میں وہ ان کا وکیل پیش ہوگا یا خود پیش ہوں گے تو شاید پریکٹس تو یہی رہی ہے، کنٹیمپٹ کا کیس ہوتا ہے تو وہ غیر مشروط معافی مانگ کے پھر اس کیس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، یہ ایک ہر کنٹیمپٹ کے کیس میں یہی پریکٹس رہی ہے۔ لیکن بابر ایوان صاحب پیش ہوئے ہیں، بابر ایوان بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایگریسو رہے ہیں، ایون جب پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں شعر و شاعری کرتے کہ ککھ نہ ہلیا، اس طرح کی ایگریسو رویہ ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی طرف سے نہ ہی بابر ایوان کے صاحب سے معافی کی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، تو کنٹیمپٹ میں بھی خان صاحب لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو اداروں کے خلاف باتیں کرنا، اس کے بعد اس کو ریئلائز بھی نہیں کرنا، تو یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھو جی، یہ تو سارے ان کے نادان دوست ہیں، یہ جتنے مخلص ہیں خان صاحب خود سمجھتے ہیں کہ یہ بابر ایوان ہو گیا، پرویز خٹک ہو گیا، فواد چودھری ہو گیا، شیخ عزیز صاحب، یہ تو خود جہرت ہیں، وہ ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں خان صاحب کی۔ یہ تو خان صاحب کو خود سوچ رہا ہے نا جی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ادارے کا احترام ہے۔ اور ویسے میرے خیال میں تھوڑی سی بھی عقل ہے خان صاحب میں، تو وہ جب عدالت میں جائیں گے تو غیر مشروط معافی مانگیں گے۔ اس سے پہلے وہ غیر مشروط معافی مانگ بھی چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کنٹیسٹ کریں گے اگر انہیں سروائیو کرنا ہے ڈیوٹی کے لیے۔ تو اگر وہ لڑائی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بابر ایوان وغیرہ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے پرابلم ہوتی تھی کہ ہماری جان سے خان صاحب سے، اور یہ لوگوں سوائے نمبر ٹانگنے کے اور پولیٹیکلی کارڈس کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کی پریکٹس اسی کام پہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں شیخ رشید ہے، شیخ رشید تو مجبور ہے، وہ میں اگر خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو پھر مجھے ووٹ کون دے گا؟ اس کو شیخ رشید کو لوگ سنتے زیادہ ہیں، لیکن جب ووٹنگ کی باری آتے تو وہ یا مسلم لیگ کے ووٹوں سے جیتتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتتے ہیں۔ یہ لوگ میرے خیال میں خان صاحب جو ہے نا اکڑ کے مظاہرہ کریں گے اور ان لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گے اور غیر مشروط معافی مانگیں گے، اور شاید اس طرح کام چل بھی جائے گا معافی مانگے۔ اب اگر نہیں مانگے کنٹیسٹ کریں گے، کنٹیسٹ کرنے کے بعد جب پھر بھی اگر عدالت دینا چاہے اور پھر کتنا کوئی کیس صحیح پریزنٹ نہ کر سکے یا کیس کا کمزور ہو تو پھر عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ ان کو معاف کرے نہ کرے، اور یہ خان صاحب کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب اس کو پھر شاید ریلائز نہیں کرے کہ خان صاحب نے خود بھی بیان دیا کہ ہم کنٹیسٹ کریں گے۔ خان صاحب یہ بابر ایوان ویسے یہ بہت جلدی اپنی اپنی سیاست چمکاتے ہیں نا، میرے خیال خان صاحب جو معافی مانگے ان کو پتہ احساس ہو چکا ہے اس کو۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے اگلے اعلان سے پہلے وفاقی حکومت الیکشن کا اعلان کرے، ادروائز وہ بہت بڑا اعلان کر سکتے ہیں اور بڑا ایجیٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ تو کراچی کی ضمنی الیکشن بھی پی ٹی آئی جیت گئی ہے، پنجاب میں جیت گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو عوام ریسپونڈ کر رہا ہے؟ بظاہر نظر تو یہی آ رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ارلی الیکشن ہونے چاہیے یا خان صاحب جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ کوئی پریشرائز نہیں کر سکے گا گورنمنٹ کو؟ اب دیکھیں نا، ابھی اپنی بات کی یہ کراچی میں الیکشن جیت گئے ہیں، اب دیکھیں اس میں جو ووٹ کاسٹ کتنا ہوا ہے، کوئی 13% ہوا ہے۔ یہ لوگوں نے اس کا توجہ نہیں دی، لوگوں نے ریلیونٹ ہو گیا، صرف پی ٹی آئی کے ووٹر گیا ہے وہ ووٹ ڈال کے آ گیا، وہ چونکہ سیٹ میں ہونے کا باقی پارٹی کے لوگوں نے دلچسپی نہیں دی کہ یہ 2-4 مہینے 5-6 مہینے کا الیکشن ہے، پھر مہینے بعد ہو جائیں 2 مہینے بعد ہو جائیں، تو ظاہر ہے تو پھر اس طرح وہ ریلیونٹ ہو گیا۔ تو اس پہ یہ کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحیح سے جیت جائے گی، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا جو پریشن جو پنجاب میں اگر یہ جیتتے ہیں تو اس کی اور وجہ سے مطلب ایک پارٹی کے امیدوار سے ایک اوپر سے نازر ہے اس پارٹی میں گھس جائے اور دوسرے تو اس کو پھر ہمارا ورکر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ میرے ہفتے میں الیکشن ہوئے پنجاب میں اس کو شاہ میں، تو یہاں سے پی ٹی آئی جیتے، اس میں یہ ہو گیا کہ جو بندہ آ گیا، مطلب جو پی ٹی آئی کا تھا جو ان میں جان ہوا، اور ایک آلریڈی نون کا تھا، تو ان کے دونوں کو ووٹ ملان ہے تو پی ٹی آئی 10 والے کی جیتا ہے اور ہم دونوں کے ملا کے 80,000 ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی
جہاں میں یقین اکثریت ہے ایسی بات نہیں ہے. لوگ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. تقریریں چٹپٹی مسالے دار باتیں چاہدانے کی سن لیتے ہیں, لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. کم از کم اتنا شعور ہے لوگوں میں. تو خان صاحب دوسرا تو خان صاحب ہر مہینے ڈیٹ دیتے ہیں. اپریل میں کہا تھا مئی میں جب ڈیٹ اناؤنس کرو, مئی میں کہا کہ جب جولائی تک نہ تو میں یہ کر دوں گا. جولائی گزر گیا, اگست گزر گیا, آپ کہہ رہے ہیں سپٹمبر میں پتہ نہیں کہ یہ چل رہے گا. اور اس طرح ہمارا چلا پھر اور ہمارا پورا ہوگا اور ہم معاشی طور پہ الحمد للہ پاکستان پہلے بھی کافی بہتر ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سبزی میں گیس کا مسئلہ اس کے لیے قطر سے معاہدہ کر کے آئیں گے تاکہ جلد ستمبر اکتوبر میں گیس آ جائے انرجی, تاکہ لوگوں کو گرمی سردی میں تکلیف نہ ہو. ابھی جو تھوڑا وہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو ٹیکس لگاؤ, وہ بھی کچھ ریلیف دیا ہے. 200 دن تک کرتا ہے اس میں. اور یہاں ہائی کورٹ نے بھی جو ہے معطل کر دیا. تو یہ سارے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری رہیں گے حالات میں اور لوگ وہ خان صاحب کو چھوڑ دیں گے. خان صاحب کو جو ایک کلچر وہاں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہاں مرد و خواتین وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر نعرے لگتے ہیں اور جائے کرتے ہیں. سارے یگسٹر جا کے وہاں نعرے بازی کرتے ہیں اور بس وہ ایک فکر سما ہوتا ہے. لیکن اب شروع ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اکثر صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, ملک میں مہنگائی کا مسئلہ یہ مہنگائی چکی تھی, یہ بھی فیکٹر ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر جب ہم اقتدار میں ہیں تو ہمارے سامنے بڑے راستے نہ دیکھیں گے. ہم یا تو سیاست قربان کریں یا ریاست قربان کریں. سیاست قربان کریں پتہ کہ سب فیصلے کرنا چاہیں کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ظاہر سے لوگ خلاف ہوئے ہمارے. اب پنجاب میں ہمارا خیال تھا کوئی 12-14 سیٹیں جیت جائیں گے, لیکن 5 سیٹیں ہم نے کی تو لوگوں میں ایک الیکشن تھا. لیکن اگر یہ مہنگائی اور مسائل ہم 2-4-5 مہینے میں حل کر لیتے ہیں تو لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مشیر شادی اگلے مہینے سے کال سے ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا نیازی صاحب, میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے, سیلابی صورتحال ہے. ساؤتھ پنجاب اور باقی اضلاع میں پنجاب کے علاقوں میں کافی سیلاب کی صورتحال ہے. تو وزیر اعظم صاحب قطر چلے گئے, اس پہ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں وزیر اعظم کو سیلاب متاثرین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بیرونی دورے پہ نکل گئے ہیں. دیکھیے بلوچستان میں سیلاب ہے تو پرائم منسٹر وہاں گئے, وہاں 2 دن رہے, 2-3 دن رہے, وہاں دورہ کیا اور پھر ہدایات دی ان کو اور جو وفات سے اس وقت امداد دی تھی. پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو پرائم منسٹر بھولے نہیں ہیں. اب تو 2 دن کا دورہ تھا, وہ بھی ضروری ہے. وزیرات بھی محدود ہے. ہم نے معاشی مسائل سے سامنے ہیں وہ بھی حل کرنے ہیں. ہم نے ان کو ضرورت کے متعلق بات کی ہے اور انرجی کے متعلق بات ہوئی ہے. تو یہ سارے چیز جو ملک کے ہیں جو اس کو سیر کرنے تو وہاں گئے نہیں ہیں اور پھر حاصل وہاں سے چلے ہیں تو یہاں نے میٹنگ کال کریے کہ یہ صلاح رجحان کری جو اس کے لیے جو ہے نا وہ میٹنگ کال کریے. اب جو ہی وہ میرے خیال ہے اب تو پہنچ گئے ہوں گے اور پہلے آتے ہی وہ صلاح رجحان کی میٹنگ کریں گے. جہاں جہاں متاثرین ہے وہاں جائیں گے اور ان کے ساتھ گزار کی کھیتی کریں گے اور جتنے وسائل پاس دے سکتا ہے وہ مہیا بھی کریں گے. ہم نے بھولے تو نہیں ہیں بلکہ ہم سب کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں کوئی سیلاب روزگار کے لیے کوئی ایک کام نہ کوئی سوچا ہے نہ کوئی انہوں نے کوئی اپنے کوئی ورکرس کو موٹیویٹ کیے کہ جا کے بس وہ اپنے اقدار کی ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو تو ہوش نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یا لوگ کس طرح نہ ہو وہ کسی سیلاب کی امداد کی جب ملک میں ڈیزاسٹر کی کنڈیشن ہے اس وقت تمام پارٹی کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک اکٹھا لائحہ بنانا چاہیے. لیکن اس کو رکھتے نہیں ہیں اور حکومت سے انشاءاللہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ سے ہم کی بات کریں گے. باقی یہ پوزیشن جو ہے صلاح خراب ہے. حیثیت قوم ہمیں جا کے کی حمایت کرنی چاہیے. جس طرح 2005 میں زلزلہ آیا تھا نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور حکومت کے علاوہ بھی اپنے طور پہ لوگ امداد دی. اس طرح کی ٹیم ورک کی ضرورت ہے اور تاکہ اور لوگ تاکہ ان کی بات کریں. ابھی تک لوگوں چونکہ بدقسمتی سے ایک طرف سے کام کر رہے ہیں سارے سوسائٹی کے جو ہے نا سارے تمام اداروں کی پولیٹیسائز
تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. کم از کم جو ہم قومی جتنے مسائل ہیں, کوئی سیلاب ہے, کوئی مہنگائی ہے, اس کے خلاف ہمیں ملک کی خاطر تو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن اس کی خاطر اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہے. اور حکومت سے بات جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ان سیلاب درمیان کے مسائل انشاءاللہ حل کرے گی. ٹھیک ہے. سینیٹر گوس محمد خان نیازی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیو ہے حاجی لشکر علی ریسانی صاحب, جن جو تعلق بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتاؤ تو بلوچستان میں پاکستان کے مختلف علاقن میں سندھ اور بلوچستان میں خاص طور تے جکا بوڈ واری صورتحال ہے, اساں کے نظر یہ پہ اچے تو حکومت طرفاں یا سول سوسائٹی پارا اوا جکا واہر ہے وہ جو ریلیف ہے وہ متاثرن کے نہ پہ ملے. تا چھا چوندو تو بلوچستان جی وقت چھا صورتحال ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ یہ تمام معاملات کو ایک سسٹم ٹھیک کرتا ہے. ایک تو پاکستان میں راتوں رات پارٹی بنتے ہیں اور پارٹیاں ٹوٹتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی ادارہ باقاعدہ طور پہ فعال نہیں رہا ہے پورے ملک میں, خصوصاً بلوچستان میں, کیونکہ بلوچستان کے کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب آج مثلا 1 مہینے سے زیادہ ہے پورے بلوچستان کے طول عرض میں مکران سے لے کر کوئی سلیمان تک بارشیں, سیلاب, اور اس وقت تک کوئی 35 کے لگ بھگ چھوٹے بڑے ڈیمز بھی ٹوٹے, سڑکیں بہہ گئے. بلوچستان کا رابطہ, زمینی رابطہ پورے پاکستان کے ساتھ کٹ چکا ہے. آج ریل کا جو رابطہ تھا وہ بھی بولان میں ایک پل گرنے سے ختم ہو گیا ہے. لیکن اس وقت تک ہم بڑے پیمانے پہ سنجیدگی اور ریلیف نہیں دیکھ رہے ہیں پورے صوبے میں. مثلا اگر سنجیدہ طریقے سے ہوتا اس وقت تک صوبائی حکومت کہیں نہ کہیں نظر آتا. اب صوبائی حکومت کے ساتھ پھر جو اپوزیشن ہے وہ بھی ان کے اتحادی وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. تبصرے ہم سنتے ہیں یا خبر نامہ پولیٹیکل پارٹیز کا سنتے ہیں, تجویز نہیں سنا ہے. میں نے پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہا کہ آپ انٹرنیشنل ایک ڈونر کانفرنس بلائیں, کیونکہ یہ ریلیف اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں کہیں کسی کو بریانی کا دیگ پہنچائیں, کیونکہ شہر کے شہر ڈوب گئے ہیں, اس میں پورا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا ہے. شہر کے جو لوازمات ہوتے ہیں پینے کے پانی سے لے کر لوکل گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں, مثلا اسکول بھی ہے وہاں, یا چھوٹے موٹے جو ہیلتھ کے ادارے ہیں, یا چھوٹے سڑکیں ہیں, یا اور بھی اسی قسم کے ادارے ہیں, وہ سب ڈوب گئے ہیں. اس کے لیے بہت بڑا ڈونر کانفرنس چاہیے. میں تو مشورہ ان کو دے چکا ہوں, آپ ان کو سنتے نہیں سنتے, مگر صوبائی حکومت تو پہلے بھی سویا ہوا تھا, اور بھی اسی طریقے سے صوبائی حکومت کے جو اتحادی اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ لوگ اب سڑکوں پہ ان کے شہر ڈوب گئے, جو اونچا سڑک ہے وہاں پہنچ گئے, یا کہیں پہاڑی علاقے میں کسی ٹیلے پہ بیٹھے ہیں. تو ان کو کوئک ریلیف ابھی ہونا چاہیے. اس کے بعد انٹرنیشنل ڈونر ادارے کے ساتھ مل کے ایک ری ایبلیٹیشن کا پورا ایک پلان ہو تاکہ شہروں کو پھر سے آباد کیا جائے. اس میں ہیلتھ منسٹری کا ضرورت ہے کہ وہ اپنا رپورٹ پیش کرے. زراعت کا جو وزارت ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر بہ گیا اس کو بھی ٹھیک کرنے میں کردار ادا کرے. مگر اس وقت تک کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم سمجھیں ایک سنجیدہ صوبائی اور مرکزی حکومت کوئی کردار ادا کرے. ریسانی صاحب, جو آپ نے تصویر کشی کی ہے بلوچستان کی, صورتحال تو انتہائی خطرناک ہے. اگر وفاق سے ہم بات کرتے ہیں تو وفاق کہتے ہیں کہ اتنے وسائل نہیں ہیں, سارے جو پیسے ہیں وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں,
تو ہم وفاق اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے، لیکن جب صوبائی حکومت بھی نہیں آتی تو ظاہر ہے یہ جو کھلے آسمان تلے پانی میں بارش کے دوران لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس پہ ہیں، بھوک پہ ہیں، اور کوئی پرسان حال لوگوں کا نہیں ہے، تو اس صورتحال میں صوبائی حکومت کا کردار جو بنتا ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا یہ ہے کہ بلوچستان کو اللہ کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ یہ لہروں کے ہچکولوں سے کہیں نہ کہیں جا کے ٹکرائے۔ اچھا، اگر گورنمنٹ بھی سر، وفاقی حکومت بھی مجبوری دکھائے، صوبائی حکومت بھی نہ آئے، تو سول سوسائٹی یا اس طرح کے نجی طور پہ کچھ بلوچستان میں متاثرین کے لیے کچھ ریلیف ہے؟ دیکھیں چھوٹے موٹے جو ریلیف، جس کا میں نے کہا نا کہ کوئی چاول کا تھیلا یا کوئی 1-2 ٹینٹ رکھے دے رہے ہیں۔ مثلا میں نے آج ڈی سی بولان سے بات کیا، ہمارے ایک ڈسٹرکٹ ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ بولان بہت زیادہ ہوا ہے، چاروں طرف سے پانی آیا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا آپ کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھوڑا سا راشن ہمارے پاس اور 70 ٹینٹ ہے۔ 70 ٹینٹ گاؤں کو بھی پورا نہیں کریں گے۔ سول سوسائٹی ایسا ہمارے صوبے میں زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ انڈسٹری نہیں ہے، زیادہ اس قسم کا بہت بڑا یہاں کوئی پرائیویٹ این جی اوز کام کر کے لوگوں کو ریلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت تو لوگ سیلاب کے حوالے ہیں اور زیادہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ سر، آپ نے وزٹ کیے ہوں گے علاقے، اگر ہم نقصان کے حوالے سے یا لوگوں کی ضرورت کے حوالے سے پریورٹائز کریں تو کون سے علاقے ہیں جو فوری طور پہ توجہ طلب ہیں، یا کوئی نجی طور پہ ہی اگر کوئی ریلیف دینا چاہے تو کون سے علاقے ہیں؟ ایک ڈسٹرکٹ مثلاً ہم اس کو نصیر آباد یہ ڈویژن طور پہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ سی پی ڈویژن، سی پی شہر، اس کی بلنوا پورے علاقے میں، زور ڈویژن میں قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، اسی طریقے سے کولو اسی میں ڈوب گئے۔ پھر آپ مکران میں پنجگور میں بہت بڑے پیمانے پہ سیلاب آئے، چوڑا کالوان کے علاقے میں۔ میرا اندازہ ہے کہ بلوچستان 90% جو بلوچستان کا زمین ہے وہ سیلاب اور اس تمام بارشوں میں ڈوب گئے۔ اب کئی ایسے علاقے ہیں، شاید اونچے علاقے ہیں، وہاں پانی چھایا ہوگا نہیں ہے۔ 90% بلوچستان، جہاں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ 30 چھوٹے بڑے ڈیم ٹوٹے ہیں۔ اس وقت بھی کوئٹہ میں آج صبح 2 بجے سے بارش اس وقت تک چل رہا ہے، اور کوئٹہ کے ارد گرد جتنے دیہات ہیں وہاں بھی اس وقت تک بڑے پیمانے پہ ریلیف پہنچا نہیں ہے۔ حالانکہ کوئٹہ کے شہر میں مثلاً آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک بچہ کنویں میں گرا، شہریوں نے اس بچے کو بچاتے ہوئے اپنا جان دیا، مگر پی ٹی اے میں نہیں پہنچ سکا۔ پی ٹی اے میں اس کوشش میں کہ یہ ریلیف کے پیسے ان کے پاس آئیں اور اس میں وہ اپنا بھی زندگی گزارے اور تھوڑا بہت لوگوں کو دکھائیں کہ یہاں ریلیف مل رہا ہے، مگر ایز سچ جس کو ہم ریلیف کہتے ہیں بڑے پیمانے پہ کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا لشکر علی صاحب، یہ آخری سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو ڈونر کانفرنس کی بھی تجویز دی ہے، تو کافی تنقید کی جا رہی ہے وزیر اعظم اس صورتحال میں قطر چلے گئے ہیں جبکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس صورتحال پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے تو ان کو تجویز دیا اور انہوں نے اعلان بھی کیا، مگر ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں ساتھ ساتھ ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے سے اونچا اور سمندر سے گہرا ایک ہمارا سو کال دوست ہے جس کا نام چائنا ہے، اس کی طرف سے بھی کوئی امداد نہیں ہے۔ حالانکہ بلوچستان کے وسائل پہ سائنڈک کے کوپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ پہ قابض ہے، کوادر ان کے پاس ہے، اور اپنے آپ کو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہمارا حمایتی ہے، مگر ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے کہ اس ڈونر کانفرنس کے لیے دعوت نامے جاری ہوں اور ان میں یہ طے کیا جائے کہ کون کون سے ممالک کو اس میں آنے چاہیے، اس کے لیے کیسے ہو۔ صوبائی حکومت میں جو رپورٹ تیار کرنی ہے، میں نے پوچھا جو ذیلی ادارے مثلاً ہلال احمر یا پی ٹی ایم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک صوبائی حکومت میں بھی کوئی سچ اس تمام نقصانات کا سچ ان کے پاس کوئی انفارمیشن یا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ تمام سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور لوگ پریشانی میں اس سیلاب کے حوالے ہیں۔
ٹھیک ہے لشکری رئیسانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تھا مختصر بریک بعد حاضر تھینداس. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں جوائن کयो आहे قادر خان مندوخیل صاحب जेको قومی اسمبلی جو ممبر आहे ऐं پاکستان پیپلز پارٹی جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم مندوخیل صاحب. جی وعلیکم السلام. مندوخیل صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان اور سندھ میں سیلاب کی صورتحال ہے اور خاص طور پر سندھ میں صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ متاثرین کو وہ ریلیف نہیں مل رہا, بہت پریشانی ہے اور لوگ بے گھر ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے یقیناً پاکستان کی تاریخ میں یا غالباً آپ کی میڈیا کے توسط سے 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سیلاب کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بلوچستان کے باقی صوبوں سے اس کے رابطے کٹ گئے, چاہے وہ کراچی سے کوئٹہ ہو یا پھر ڈی خان سے زوب ہو یا سکر سے کوئٹہ ہو, تو یہ راستے بند ہو چکے ہیں سیلاب کی وجہ سے. تو یقیناً سندھ کے کئی اضلاع جو ہے نا وہ آفت زدہ قرار دیے گئے ہیں اور جنوبی پنجاب کو یہ صورتحال ہے. لیکن آپ اس چیز کا اطمینان رکھیں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ یورپ کا طے شدہ دورہ تھا وہ چھوڑ کے سندھ کے عوام بمائے اپنا چیف منسٹر اور کابینہ کے, اور وہ سندھ کے گاؤں دیہات گوٹ میں بیٹھے ہوئے, اور یقیناً وہاں خیموں کی بھی ضرورت ہے, یقیناً خوراک اور پینے کا پانی کی بھی ضرورت ہے. تو ان ساری صورتحال پہ ایک دم قابو پانا تو یقیناً ایک انسانی المیہ ہے, قابو پانا مشکل ہے. لیکن آپ اس چیز کا امتحان رکھیے کہ میرے چیئرمین بمائے پورا اپنی کابینہ سندھ گورنمنٹ اور وہ سندھ کے ہر گلی دیہات اور گوٹ میں موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم قابو پا لیں گے اور یقیناً اس بات کا سندھ کے عوام کو بھی اطمینان ہونا چاہیے. سر آپ وفاقی حکومت کے اتحادی بھی ہیں, وفاق کی طرف سے ابھی سندھ میں ریلیف کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کوئی مدد نہیں ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں وفاق کا کردار ہونا چاہیے؟ جی یقیناً سندھ بھی پاکستان کے اندر آتا ہے, اور پچھلے دنوں میں شہباز شریف صاحب نے سندھ کے اور بلوچستان کے دورے بھی کیے ہیں, پختونخوا کا ڈی خان بھی چلے گئے تھے. تو یقیناً جہاں سندھ کی ذمہ داری ہے اور سندھ حکومت کی وہاں وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو ہمیں امید ہے کہ سندھ حکومت کے ساتھ وفاق بھی تعاون کرے گی, اور بلکہ انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے یا حکومت پاکستان نے جو ہے نا وہ ریلیف مانگا ہے, اور آج کی نیوز یہ ہے کہ وہ وفاق نے اوورسیز پاکستان سے بھی مدد مانگی ہے. تو یہ ساری چیزیں یکجا ہو کہ مل کے اس وقت ہمیں سیاست کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پاکستانی عوام چاہے اس میں سندھ بلوچستان پختونخوا اور جنوبی پنجاب ہو, ان کے لیے ریلیف کا کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھانا چاہیے, نہ کہ لیگ پولنگ. مندوخیل صاحب اس وقت ظاہر ہے بارش ہے اور اچانک آ گئی, بڑی تعداد میں بارش ہے, مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن باقی دنیا میں بھی بارش ہوتی ہے لیکن ان کا میونسپل سسٹم ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اوور کم کر پا رہے ہوتے ہیں. لیکن سندھ میں 15 سال سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو انفراسٹرکچر کا بڑا بہتان ہے اور ابھی گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. نہیں پانی نکل رہا ہے, نہ لوگوں کو ٹینٹ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, نہ لوگوں کو کھانا, نہ لوگوں کی علاج معالجے کے حوالے سے کوئی بندوبست ہو رہا ہے. دیکھیے آپ مجھے واپس سیاسی باتوں کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, اور میرے جاننا نہیں چاہوں گا. آپ کراچی بھی سندھ میں آتا ہے, آپ دیکھ رہے کراچی میں اچھی خاصی کنٹرول, جہاں آئی چندر جہاں ریڈ زون ہے وہاں بھی پچھلے بارش کے دنوں میں صورتحال یہی تھی. میرا اپنا آفس جو ہے نا وہ آئی چندر روڈ کے نزدیک ہے, یہ پانی سے ڈوبا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ اس کو 2-3 دن کے اندر قابو پا لیا. اور بھی آپ سینٹرل پنجاب کی بات کریں تو سینٹرل پنجاب میں وہ بارش نہیں ہوئی ہے جو جنوبی پنجاب میں ہوئی, جو سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا کے شہر ڈی خان میں ہوئی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں میدانی علاقہ ہو, جہاں پہاڑی علاقہ ہو, کشمیر میں بارش ہوئی, گلگت میں ہوئی, لیکن وہاں اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہوئے. جہاں میدانی علاقے ہیں جیسے میں سندھ کی بات کروں یا جنوبی پنجاب کے کوئی سلامان کے دونوں طرف, چاہے بلوچستان ہو, پختونخوا ہو یا جنوبی پنجاب ہو, وہاں چونکہ میدانی علاقے ہے وہاں یقیناً لوگ متاثر ہوئے ہیں. پانی کے نکاس کا ایک جو سلسلہ ایگزیکٹلی جاری بتے سیارہ میں نہیں ہو سکتا ہے جو کہ لاہور اور کراچی یا اسلام آباد میں ہوتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جو ایک
एक जो नक्शा है या उसको अगर आप डायनेमिक को देख लें तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा इस्लामाबाद और सिंध में, कराची और लाहौर में या हैदराबाद में। आप देख रहे हैं हैदराबाद भी हमारा शहर है जो 70% इस वक्त डूबा हुआ है। आपने देखा कल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दी हैदराबाद कराची में इसी बारिश की वजह से, क्योंकि वहाँ सूखा कोई जमीन नहीं है, वहाँ कोई रेंजर्स, पुलिस और वहाँ डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकती है। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कैसे हो सकती है? तमाम इदारों की रिपोर्ट आपके सामने है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मैदान से गायब होते दूसरे लोगों की तरह तो आप जरूर शिकवा करते हैं। मेरी क्यादत जो है ना वो आसिफ अली जरदारी समेत वो कराची सिंध में मौजूद है और तमाम तीनों टीमों को मॉनिटर कर रहे हैं और हम सबको एक जिम्मेदारी दी गई है अपने अपने इलाकों का, जो कि हम इसको लुकआफ्टर कर रहे हैं। हमारे MNA MP, हमारे मिनिस्टर सब मैदान में मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन कुदरती आफत है और इसके लिए हमने मुतफ़िक़ा तौर पे, मुश्तरका तौर पे तमाम सियासत को बलायताक रखी हमने इसका मुकाबला करना है और यकीनन इंशाल्लाह मुकाबला कर भी लेंगे। ठीक है कांदुर खान मदोखैल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।